बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा मरकज़ के साथ मैं हूँ सादिया मसूद और हस्ब मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त हमारे रूहानी स्कॉलर साहबज़ादा साद अख्तर साहब, जो हमारे लिए बहुत से वज़ाइफ जो हैं उनको मिनीफाइज करके लेकर आते हैं, जो बहुत ही आज़मूदा होते हैं। हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं उनसे बहुत ही जो है आसान और खुशगवार हो जाती हैं। और इसके अलावा हमारे तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, आफात बलियात का घेरा होना या फिर इमिग्रेशन का मसला होना, इन तमाम मसाइल का हल हमें अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों की शादियों का मसला है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर उसको सेल करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, तो जनाब तब भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, आपकी ज़रूर रहनुमाई की जाएगी। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम का दुरानिया 1 घंटा है और इस 1 घंटे में एक्चुअली यहाँ में थोड़ा सा मिस्टेक है कि ये प्रोग्राम आपकी पसंद की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम का दुरानिया हमने 2 घंटे कर दिया है। आज से प्रोग्राम का दुरानिया 2 घंटे है और इस 2 घंटे में हम आपकी लाइव कॉल लेंगे। हमारे रूहानी स्कॉलर, हमारे रूहानी एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे और आप हमें कॉल कर पाएंगे। आपका ताल्लुक किसी भी शहर, किसी भी मुल्क से है, किसी भी मजहब से है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको सोल्यूशन अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के जरिए ही प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल नहीं लगती या तफसील से बात करना चाहते हैं, अपना नाम जो है वो ऑन एयर नहीं करना चाहते, डिटेल्स जानना चाहते हैं, अपने इस्तिखारे के नताइज जानना चाहते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में भी कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। शाह जी के नंबर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले है, काइंडली आप नोट कर लीजिए और प्रोग्राम के बाद कॉल करके इस्तिफादा हासिल कीजिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का एहसान, जो यकीनन हम जैसे गुनाहों को, गुस्ताखियों को, लापरवाही और लफ्ज़ों को देखते हुए, सब कुछ जानते हुए हम पर अपनी रहमत फरमा रहे हैं। यकीनन अल्लाह का बहुत करम, बड़ा एहसान है उसके माशाल्लाह से। अब शाह जी देखें, आपका प्रोग्राम जो है वो माशाल्लाह इतना पसंद किया जाता है, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग कि मैं अगर ईमेल्स खोल के बैठ जाऊं तो मेरे पास इतनी ज्यादा ईमेल्स पड़ी हुई हैं, इतनी फोन कॉल्स जो है वो हमारे पास हैं और लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। यकीनन लोग फैज़याब हो रहे हैं, यही वजह है कि लोगों के काम जो है वो हो रहे हैं। तो अब हम लोगों ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है प्रोग्राम का दुरानिया 2 घंटे कर दिया है ताकि लोग भी आसानी से फैज़याब हो सकें और आपकी बातें भी हमें सुनने का बहुत मौका मिले। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि हमें आपसे कोई कॉल इसलिए नहीं करते ये कि हमने सवाल कोई नहीं करना, बल्कि आपकी कोई पॉजिटिव बात ऐसी सुननी होती है जो हमारी लाइफ के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। देखिए, मैंने सारी बेटा जी लाइव कॉल्स जो होंगी वो तो इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। बिल्कुल। वो ये प्रोग्राम, ये फॉर्मेट वीनस टीवी ने उन्हीं लोगों के लिए सेट किया है और यकीनन मैं भी वीनस टीवी के लिए दुआगो हूँ और तमाम लाइव कॉलर्स के लिए भी, बल्कि जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए दुआगो हूँ, या अल्लाह उनके मसाइल जो हैं वो हल करे और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएँ। और मैंने एक चीज़ थोड़ी सारी नोट की है कि जब हम अपने नाज़रीन को कोई चीज़ वाक़याती शक्ल में बयान करते हैं तो उनके दिलों पे ज़्यादा अच्छा असर होता है। जी बिल्कुल। जैसे पिछले चंद दिनों से मैंने एक पैटर्न अपनाया है कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे वाक़यात सुनाता हूँ तो वो लोग मुतासर होते, खुश होते हैं, जैसे आप खुश होते थे बचपन में मस्जिद जाते हुए। वही बात आप ही से शुरू हुई थी, आप ही ने कहा था मस्जिद वाला वाक़या जी बिल्कुल सुनाया। तो इसी तरह इसका मैंने जो इसको पॉजिटिवली लिया वो ये कि लोग जो है वो जो इस्लामी तारीख जो है उससे भी उन्हें आशनाई हासिल होती है, उसमें सबक जो कुछ आता है वो भी हासिल होता है, लेसन भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और जो चीज़ें जिससे लोग ना वाकिफ होते हैं वो भी उन्हें पता चल जाती है। जैसे कि हमने कल के प्रोग्राम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका जिक्र किया, तो उसमें मैंने 2 चीज़ें ऐसी बताई जो कि आम तारीखदान ने नहीं लिखी हुई। तो मैंने बड़ी डिटेल चुके पढ़ी तो वो उसमें वो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट थी लेकिन मुत्तफ़िक़ा अलह थी, तमाम तारीखदान उससे मुत्तफ़िक़ हैं। तो मैंने वो पढ़ाई, वो लोगों ने उसका भी कल रात से अभी तक काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, फीडबैक आ रहा है, यकीनन खुशी होती है। जैसे कि आज मेरा
جو تھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کی مثال آپ کے دور میں تھی اس کا جواب نہیں. جیسے ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، چونکہ ہمارا آج نا 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، آج سے سٹارٹ ہو گیا. بالکل آج سے 2 گھنٹے کا پروگرام سٹارٹ ہو گیا. آج یہ ہوگا کہ باتیں بھی ہوں گی، آپ کی لائیو کال بھی لیں گی، ان کی سلوشن بھی بتایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کالرز کے ساتھ تفصیلاً بات بھی کر سکیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ فوراً ہم حل بتایا کہ اگلی کال کا رش ہوتا ہے، لیکن آج مجھے امید ہے کہ ہمارے پروڈیوسر کچھ رحم دلی کا ثبوت دیں گے اور ہم بات کرنے کا موقع دیں گے، جیسے کہ اس وقت وہ دے رہے ہیں. اینی وے، تو ابو ذر غفاری، ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پہ سب کو اسی وقت ان کو اسلام قبول کرنے کی اجازت دے دی. نہیں، آپ ایک حلقہ جو تھا چند ایک مسلمانوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اس وقت وہ غیر مسلم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے مشاورت کی، یعنی چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے کہ آؤ بھائی ایک مسلمان کا اور اضافہ آ رہا ہے، چند ایک تو تعداد تھی لوگوں مسلمانوں کی، لیکن آپ نے مثال قائم کی کہ مشاورت کرنی ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کی، اور سب نے مخالفت. ہر عمل میں ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی نا ان کی، اس کا ایک لیسن ہوتا تھا کہ ثابت کیا کہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ سرگوشی میں بات نہ کریں. آپ نے اوپنلی سب سے کہا بھی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ بات آئی تو سب نے کہا کہ نہیں جی، ابو ذر غفاری جو ہیں ان کا تعلق جس قبیلے سے، میرا خیال ہے کہ بس جی کال کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور حبیب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حبیب، کہاں سے کال کی ہمیں؟ میں تو برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے حبیب صاحب، سب سے پہلے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیجئے کائنڈلی. ٹھیک ہے، بند ہو گیا. جی اب بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھوں گا، ادھر میرا جو الیکشن پرابلم ہے، میرا ادھر پرابلم ہے. میں پاکستان سے آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں اس دن 2 دن پہلے میں پکڑ گیا تھا نا، ابھی چھوڑا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور میرا اٹلی کا پیپر بھی ہے. اب میں اٹلی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو دیکھو میں اٹلی میں واپس کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہو جائے گا، میں ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اٹلی جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اٹلی جانا ہے آپ کو. وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، رائٹ. ٹھیک ہے حبیب صاحب، اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. میرا والد صاحب احمد نام ہے اس کا. کیا نام ہے؟ احمد. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میرا ایج تقریباً 21 ہے. ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز، اور اس کا دورانیہ 2 گھنٹے ہو چکا ہے، اور اس دوران صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے روحانی اسکالر ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ کی لائیو کال کا سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے، ساتھ ساتھ روحانی گفتگو بھی جاری رکھیں گے. اور میرا خیال ہے حبیب صاحب کی کال ہمارے ساتھ تھی، کیلکولیشن ہو چکی ہے. جی شاہ جی بتا دیجئے. حبیب صاحب، پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جتنے آپ محنتی شخص ہیں، اور اللہ کرے کہ سارے اتنے محنت، اس سے بھی زیادہ محنتی ہوں. آپ پوری ڈیووشن کے ساتھ کام کرنے والے انسان ہیں. آپ کی زندگی میں ناکامی بہت کام آئے گی. اگر زندگی میں خدا نخواستہ ناکامی ملی تو جو آپ کے اندر چھوٹا سا ضدی پن ہے اس کی وجہ سے آئے گی. لہٰذا اس پہ توجہ دیجیے. جو سوال آپ کا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ مجھے پازیٹیو نظر آتا ہے، اچھا رسپانس ہے، اور آپ کو کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. ایک تسبیح نوٹ کر لیں، یا مجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ. اور کسی قسم کی رکاوٹ کے سلسلے میں ہمارے ادارہ جو ایک ریبل آرگنائزڈ ادارہ ہے، وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ. تھینک یو. جی جناب بالکل، آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں. اور علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم علی، آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز، آپ کی کال جو ہے وہ مل چکی ہے. السلام علیکم. جی کال ہماری جو ہے
आई थिंक ड्रॉप हो चुकी है। एनीवे डोंट यू वरी, दोबारा कॉल मिलाइए, इंशाल्लाह आपकी कॉल मिल जाएगी। दुरानिया 2 घंटे है, इस 2 घंटे में आपकी बात दोबारा हो सकती है, और अगर इन केस आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, नहीं लगती है, तो प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, बल्कि अभी इसी वक्त भी हमारे इदारे में राब्ता कर सकते हैं। रूहानी स्कॉलर वहाँ मौजूद है जो आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। जी शाह जी। तो हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी जो थे वो मुतफ़िक्र होकर साइड पे बैठ के, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साजिदा की कॉल हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। साजिदा आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाह साहब आप कैसे हैं? आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और शब बारात आ रही है, और प्लीज दुआ कीजिएगा कि जितने भी मुसलमान या गैर मुस्लिम जितने भी लोग हैं सबकी अल्लाह ताला परेशानी दूर करे। आमीन आमीन। मेरी बेटी, मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, आप गए बगैर राब्ता करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी जी, और मेरा आज आपने मुकम्मल इस्तिहारा देखे हैं करके ना, तो मुझे बताएं ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। अच्छा साजिदा अपना डाटा दे दें, आपका डाटा मेरे पास नहीं है, आपके पास है शायद? हाँ मेरे पास है। चलें फिर तो बहुत अच्छा मेरे पास इनकी मालूमात हैं, ठीक है, बल्कि इनके बच्चों की भी हैं, इनके हस्बैंड की भी हैं, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ठीक है साजिदा बेटी, मैं आपके बारे में ना सिर्फ इसको देखूंगा बल्कि इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा भी आपको, बल्कि सुनिए इंशाअल्लाह ताला अच्छा रहेगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर अपनी बेटी के लिए दुआ करूँगा, और आपको अल्लाह ताला खुशियाँ, कामयाबियाँ, तरक्कियाँ और ख़ास तौर पे घरेलू सुकून अता फरमाए। और मैं जैसा कि कभी कभी पॉइंट आउट करता होता हूँ कि अगर सर दर्द हो तो उसको अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। जी बिल्कुल, और बड़ी खुशी होती है जब हमारे कॉलर जो हैं वो इस तरह से कॉल करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और बड़ा प्यार। आपने देखा कि साजिदा की कॉल में दूसरों के लिए कितनी दुआएं थी? हाँ जी, उन्होंने देखा ओवरऑल पूरे माशरे के लिए बिल्कुल उन्होंने पूरे माशरे के लिए कहा कि सबके लिए दुआ करें, उन्होंने तमाम मज़ाहिब के लिए कहा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। और इस वक्त जो हालात हैं वो तो डेफिनेटली हमें दुआओं की ही ज़रूरत है। एक दुआ ही है जो हमारे माशरे को, हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को जो है इसकी फ़ज़ा को बड़ा जहर आलूद चीज़ों से बचा सकती है, और एक खुशियों का गहवारा बना सकती है। जी कैलकुलेशन हो चुकी शाह जी? नहीं, इनका तो मैं बता दिया ना कि इंशाल्लाह ताला मैं खुद जाते हुए दुआ करूंगा, और इंशाल्लाह इनके लिए हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे ख्याल से अपने आप जो एक वाकया सुना रहे थे उसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। जी हाँ, वो था कि सब जो थे असहाबा इकराम, उनकी राय ली गई। उन्होंने कहा, नापसंदगी का इजहार किया कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तल्लुक़ जिस कबीले से है वो उनका ज़रिया मुआश जो है वो गलत है, यानी चोरी, डकैती, राहज़नी, जो कि अरब का उस वक्त मामूल था। तो ये राह जाते काफ़िलों को लूटते हैं, इनको हम अपने इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। फिर अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी, बिलाशुबा मेरा तल्लुक़ उनके साथ है, लेकिन मैं कभी भी अपने कबीले के साथ, दिल के साथ उनके साथ नहीं रहा। मैंने कभी किसी को कत्ल नहीं किया, किसी डकैती में हिस्सा नहीं लिया, बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं था, मैं क्या करता? मैं उनके साथ साथ रहता था खाना। ये जब जवाब सुना तो फिर सब ने कहा कि ठीक है, इनको वेलकम किया जाए। फिर ऐसे वो रहे कि बस क्या उन्होंने मिसाल कायम करके देखिए, जब अबू ज़र गफ़ारी शराब के रसिया थे, तो जब मदीना में जब वही नाज़िल हुई कि शराब ममनू करार दी गई है, तो आप मशकीज़े जो थे वो सारे उल्टा दिए उन्होंने। इस पे हम फिर जी जनाब अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अली है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। राइट, ठीक है। वालिद साहब का नाम बताइए। अली इजाज अहमद जी। अच्छा, और आपकी एज क्या है? 43 जी। 43। क्या पूछेंगे अली? अपने बारे में पूछना चाहता हूँ जी। जी क्या पूछेंगे, बताइए। मेरे हालात अच्छे नहीं है। हालात अच्छे नहीं है? कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब का मसला है? जी। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। ऑन एयर सुनिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आप देख रहे हैं इस्तिखारा मरकज, इसका दुरानिया 2 घंटे है, 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, और इसमें हमारे साथ मोहतरम साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ होंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगे। जी शाह जी। अली साहब, आप मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा परेशान है। ठीक है, परेशानी छोटी मोटी हर एक के साथ होती है, आपके साथ थोड़ी सारी ज़्यादा है, लेकिन आप परेशान ना हो। अल्लाह पे भरोसा रखते हुए एक तस्बीह करें, या गनीयो या अल्लाह। नोट कर लीजिए, या गनीयो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें,
پھر 100 مرتبہ یا غنی ہو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں، اور اپنی طبیعت اپنے مزاج میں جو ہے مستقل مزاجی جو ہے وہ پیدا کریں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو الرجی پرابلم وغیرہ کسی قسم کی ہے تو کسی اچھے فزیشین سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. تسبیحات نہیں چھوڑنی، اور بیماری کی صورت میں جیسے سعدیہ بیٹی سب کو ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اچھے فزیشین کو ریکمینڈ جایا کریں، تو آپ بھی کنسلٹ کیجئے، لیکن تسبیح نہ چھوڑیے گا. یا غنی ہو یا اللہ، یہ بہت سارے مسائل کو دور کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ذات سے جڑے ہوئے، اور یہ آپ کے نام کے ساتھ میچ کرتی ہے. لہٰذا یہ ہمیشہ اس کا معمول بنائیں، کوئی وقت کی قید نہیں ہے. جب آپ کو ٹائم ملے یا غنی ہو یا اللہ اس کی تسبیح کیا کرے، جب ٹائم ملے آپ کو. جی بالکل جناب، ایسے ہی ہے. اچھا، ابھی جو آپ واقعہ سنا رہے تھے ابو ذر غفاری، ہاں جی، عبدالذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سنا رہے تھے، میں اس سے ہمیں ایک اور بھی لیسن ملا جو میری جو سمجھ میں آیا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی برا شخص ہے اور وہ ایک راہ کی طرف آنا چاہتا ہے، راہ حق کی طرف آنا چاہتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی دل شکنی کریں اور اس کو کہیں آپ تو برے ہو، آپ کا تو تعلق ایسے جگہ سے ہے، ایسے لوگوں سے ہے، آپ نے تو یہ سب کچھ کیا، اگر یہ گنمانے بیٹھ جائیں گے تو وہ کہے گا کہ رب العزت کے ہاں تو میری جگہ ہی نہیں ہے، میرا تو معاشرے میں جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور اس دیکھیں، اور وہ عین ممکن ہے، بعض مفسرین بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ یہودی جو علماء تھے انہیں کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. جو عیسائی راہب تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا، انہیں بھی ہم نہیں لینے کو تیار، آپ کا تعلق اس کے. تو یہ تو ہمارے آقا کی دوربین نگاہیں تھیں کہ پہچان لیا کہ یہ تو ابو ذر غفاری تو میرا چمکتا ہوا ستارہ ہے میرے دین کے لیے. تو آپ نے مشاورت بھی کی اور ان کو اپنے ساتھ میں لے لیا. تو میں بتا رہا تھا جیسی شراب کو ممنوع قرار دیا گیا تو اس وقت آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے شراب کی محفل میں تھے، تو اسی وقت آپ نے تمام مشکیزیں الٹا دی. اس کے علاوہ جو مدینہ پاک میں جتنے بھی مسلمان گھرانوں میں شراب تھی تو یا الکوہل تھی، اس کے بارے میں مشاورت کی گئی کہ کیا اس کو غیر مسلم ان کے لیے تو پابندی نہیں ہے، کیا ان کے آگے بیچ کے ان سے پیسہ حاصل کر کے اپنی غربت دور کی جائے، کوئی اسلحہ خرید دیا جائے، جنگوں میں ہمارے کام آ جائے. لیکن ہمارے آقا نے کہا کہ نہیں، حرام حرام ہے، وہ کسی بھی وے میں ہے، حرام میں کوئی شفا نہیں. اللہ نے ہمیں اگر کامیابی دینی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں کامیاب کریں گے انشاءاللہ. بے شک بے شک. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیچ کے تو اپنا ذریعہ آمدنی بنائیں. تو یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمارے دین نے، ہمارے آقا نے ہمارے لیے بنائی، اور ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. بالکل بے شک ایسا ہی ہے. جی ہاں، میں نے دیکھے جو ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں، واحد ہستی پوری روئے زمین پہ، اور نہ کبھی قیامت تک ایسا ہوگا کہ بغیر آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے بغیر آپ کو صحابی کا درجہ ملا، اور صحابی بھی وہ جن کا مقام بھی بڑا بلند تھا. میں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کافی بکس پڑھی ہیں، اور مختلف لکھنے والوں کی باتیں ساری آپس میں میچ کرتی ہیں. کسی نے واقعہ تفصیل سے لکھا ہے، کسی نے کم لکھا ہے، لیکن لکھا ضرور ہے. انتہائی شرمیلے تھے. اب کرنی انہیں کیوں کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں بھی 3 رائے ہیں. ایک تو کہتے کرن کہ قبیلہ تھا یمن کا، یہ کرن کے رہنے والے تھے. اب کرن کو کرن کیوں کہا جاتا تھا کہ وہاں جو تھے وہ ایک قبیلے کی کھدائی کی گئی تو وہاں پہ بھینسوں کے کافی سارے سینگ نکلے، اور عربی میں اس کو سینگ کو کرن کہتے ہیں. اس لیے اس قبیلے کا نام کرن سے کرنی پڑا، ایک کا نام کرنی. لیکن تیسری بات جو زیادہ جو اتھینٹیکیٹڈ بات ہے کہ آپ کے جسم مبارک پہ بال بہت زیادہ تھے، تو بال کو بھی عربی میں کرن کہتے ہیں. تو اس لیے آپ کا نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ گیا. تو حضرت اویس کرنی کے بارے میں مجھے بڑے بڑے پیارے واقعات ہیں تاریخ میں درج ہیں. کوئی ہم سے شیئر کیجئے. ہاں جی ضرور. دیکھیے، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انتہائی شرمیلے تھے، انتہائی شرمیلے تھے. یعنی کہ عبادت بھی وہ جنگلوں میں کرتے تھے، نماز بھی ایسے کرتے تھے. آپ کو پتہ چلا کہ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھان مبارک شہید ہو گیا، تو انتہائی غم زدہ ہوئے، انتہائی غم زدہ ہو گئے.
परेशान हुए तो कहते थे ये कैसे हो सकता है कि मेरे नबी के दांत मुबारक शहीद हो जाए और मेरे दांत बरकरार रहें। तो आपने उसी वक्त पत्थर उठाया और अपना दांत शहीद कर दिया, फिर दूसरा दांत भी शहीद कर दिया, शायद ये वाला ना हो ये वाला हो, तीसरा दांत भी शहीद कर दिया, हत्ता कि आपने सारे दांत शहीद कर दिए। कि हो सकता है कि मेरे इतनी आका मोहब्बत की शाह जी, इतनी इतनी मोहब्बत मोहब्बत। थी। ये बयान करना आसान है, अगर आप इस वाक़े में गुम हो जाएं तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। अपने बिल्कुल। सारे दांत मुबारक जो थे वो शहीद कर दिए आका की मोहब्बत में। खुदा तो हमें भी ये मोहब्बत नसीब करे। आमीन आमीन। तो ये थी उनकी मोहब्बत की इंतहा। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आपने वसीयत फरमाई कि मेरा ये कुर्ता मुबारक जो है, सारी बेटी मैं आपको बता दूं, ये मेरे कुछ सादतें मेरे नसीब में भी हैं। ठीक है। मुझे वो सादत नसीब है कि मैंने वो कुर्ता, वो जुब्बा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वैसे करने को अता हुआ था, उसकी ज़ियारत मैंने भी की है। माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। मुझे भी नसीब हुई है। मैंने भी बोसा तो मैंने ले सका, दूर था, लेकिन मुझे वो देखना नसीब हुआ बहुत करीब से। मैंने अपने सर पे वो जो था जिस ताकचे में उसको रखा हुआ था महफूज, उसका अपने सर पे उठाया और मैंने अकीदतन मैंने वहाँ से उतने बाल कटवा दिए थे उस वक्त कि ये उनके साथ टच हुए मेरे बाल। खैर, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करम अल्लाह वजह, वो कुर्ता मुबारक लेकर गए वैसे करने के पास। ठीक है कि ये अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, साथ साथ कॉल भी ले लेते हैं। नुमान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। नुमान कहाँ से कॉल की हमें? मैं मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से, ओके। क्या पूछेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि रोजगार के बारे में, कि मिलती है तो छोड़ देता हूँ और अब मिल नहीं रही तो जरा मायूसी हुई है। अच्छा ठीक है नुमान, अपने वालिद साहब का नाम बताइए। मुनीर। मुनीर। और आपकी एज क्या है? 29 साल आपकी एज है। ठीक हो गया। ठीक है जनाब, आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जनाब नुमान मैनचेस्टर से हमारे साथ थे और कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जॉब का मसला है। शाह जी, इस हवाले से इनको कोई वज़ाइफ बता दीजिए। जी हाँ, मैं ज़रूर बता देता हूँ। नुमान साहब, एक तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको अल्लाह की रहमत से आपके लिए आसानियाँ होंगी। हालांकि पिछले कुछ अरसे से कुछ आपकी परेशानियाँ मुझे कम हुई लगती हैं, लेकिन हक़ाइक़ से तो आप ही वाकिफ़ हैं क्योंकि आप बेहतर जानते हैं अपने बारे में। तो बराए मेहरबानी आप या कबीर हो या अल्लाह, या कबीर हो या अल्लाह की तस्बीह किया करें। और मुझे कुछ शकुक व शुबात होते हैं, आप कभी कभार आपकी तबीयत गैर ज़रूरी बेचैन होती है, आप परेशान होते हैं, एंगर भी थोड़ा बहुत आपके अंदर आता है। और अभी आपकी 29 ईयर्स एज है। मैं एक स्पेसिफिक पोर्शन आपका बॉडी का वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ज़रा प्लीज़ उसको सीरियसली लीजिएगा। ये पाकीज़ा महफिल है। आपकी ये पिंडली से लेकर टखनों तक अब अगर कभी भी दर्द का एहसास हो तो किसी अच्छे फिजिशियन के पास ज़रूर जाइएगा। और तस्बीह नोट कर लीजिए, या कबीर हो या अल्लाह, या कबीर हो या अल्लाह, या कबीर हो या अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर 100 मरतबा या कबीर हो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़िए और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ रहेंगी। और कोशिश करें कि आयतुल कुर्सी का विर्द जो है वो भी अपना मामूल बना लें, ताकि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो भी रिव्यू हो जाएं और आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। ज़रूरत पड़ने पर हमारा जो वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारा है वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनके साथ इमिग्रेशन का मसला है या बीमार हैं या औलाद नहीं है, वो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम। और हमारे साथ हमारे रूहानी स्कॉलर साहबजादा साद अख्तर साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, आफात व बलियात का घेरा होना, या फिर कोई अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हो, इन तमाम मसाइल का हल जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के जरिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप हमारे प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे है। इस 2 घंटे में हम आपकी लाइव कॉल लेंगे। आपका ताल्लुक किसी भी शहर, किसी भी मुल्क से, आप हमें कॉल कर सकते हैं और सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। और हमारे ऐसे वीर जिनकी कॉल
پروگرام میں اگر نہیں ملتی ہے یا پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, دوبارہ کال نہیں ملتی, یا کوئی وظائف سمجھ میں نہیں آتے, تفصیل سے بات پوچھنا چاہتے ہیں, استخارہ کروانا چاہتے ہیں, تو ہمارے ادارے میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ادارے کے تمام نمبر جو ہیں اس وقت سکرین پر ڈسپلے ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے. اس وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت سی روحانی گفتگو بھی جاری ہے, اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے. ساتھ ساتھ آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. جی شاہ جی, بڑا خوبصورت واقعہ سنا رہے تھے آپ, میرا خیال ہے ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ لائیو کال بھی لیں گے. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جو وہ اپنی کہا کہ میری وفات کے بعد نا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خدمت میں پیش کر دینا اور انہیں پہنانا. تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا, ان کی پہچان ہی نہیں تھی. یمن میں انہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا. ہاں, گوشہ نشین انسان تھے نا. بڑا تلاش کرنے کے بعد ایک غار میں مل گئے, وہاں عبادت میں مصروف تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو کہا, وہ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو کرتا مبارک آپ نے لے لیا, انہوں نے کہا جی پہنے, ہمیں حکم تھا کہ پہنا کرانا ہے. آپ نے لے رکھ لیا. اس کے بعد پھر اپنی عبادت میں مصروف, اپنے راز و نیاز اللہ کے ساتھ مصروف ہو گئے. تو اس موقع پہ اصرار کیا. تو جب بہت زیادہ اصرار کیا تو کہتے تھے کہ اگر, سبحان اللہ, کیا جواب دیا کہ اگر مجھے تم مزید تنگ نہ کرتے تو آج میں نے ساری امت محمدی کو بخشوا کر اٹھنا تھا. کیا بات. یہ تھی ہمارے نبی کی تعریف کہ اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ کرتا پہن لو, تو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں نہیں, امت محمدی کو بخش دو تو میں کروں گا. اچھا اتنے بخش دیے, اچھا اتنے بخش دیے, اچھا نہیں اتنے بھی بخش دو, اتنے بھی بخش. میرا خیال ہے جی جناب, جی بالکل. شبانہ لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے. شبانہ نہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شبانہ, کیا بالکل اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہے؟ جی کیا پوچھیں گی؟ ہاں جی, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو میرے اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نا میرے پاس کام نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, دونوں چیزیں ٹھیک ہے. ہسبینڈ کا نام بتائیے. ہاں جی, ہسبینڈ کا نام بتا دیجئے شبانہ. جی حسین. جی حسین. حسین. اور حسین کے والد صاحب کا نام بھی بتائیے. والد فضل حسین. ان کی ایج کیا ہے آپ کے ہسبینڈ کی؟ 50. اور آپ کی اپنی ایج کیا ہے؟ میری ہے جی 42. 42 آپ کی ایج ہے. اولاد کا مسئلہ ہے اور کام نہیں چل رہا, ٹھیک ہے, رائٹ؟ جی ہاں. چلیں, بہت شکریہ شبانہ. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی شبانہ لندن سے ہمارے ساتھ تھی. ڈیٹا انہوں نے دے دیا ہے, اولاد کا مسئلہ ہے اور ساتھ کچھ جاب کا فائنینشلی پرابلم ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. شبانہ آپ کا جواب جو ہے وہ ذرا توجہ اور تسلی سے سنیے گا, کیونکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے آپ نے. نمبر 1 تو آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے, یا مصور یا اللہ. اتنی یقین سے کیجئے گا کہ آپ کو یقین ہو, آپ کا دل گواہی دے کہ مجھے اب انشاءاللہ تعالیٰ اولاد ملے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں گے. تو آپ نے یا مصور یا اللہ کی تسبیح ہر حال میں جاری رکھنی, اور جب تک آپ کو یہ خوشخبری مل نہ جائے, اور انشاءاللہ ضرور ملے گی. دوسرا آپ نے کہا روزگار کا بتایا تھا انہوں نے. جی روزگار کے لیے, اس کے لیے آپ تسبیح کیا کریں, یا شکور یا اللہ, یا شکور یا اللہ. اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کل رات, آج کی میں بات نہیں کر رہا, کل رات آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, باوضو ہونا ہے. 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جانا ہے. انشاءاللہ پرسوں صبح آپ کو ایک اچھا سارا خواب آئے گا جو بہت سارے آپ کی ایمبیگوٹیز, ڈاؤٹس ان کو کلیئر کر دے گا. آپ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اچھے اور سچے خواب آتے ہیں. تو میں آپ کو صحیح راستے پہ ڈال رہا ہوں, اور جو خواب آئے اس کو نوٹ کیجئے گا اور اس پہ عمل کیجئے گا. اور ہمارا ادارہ ایک ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے, اس پہ ضرورت پڑنے پہ کسی بھی وقت 24 گھنٹے وہاں آپ رابطہ بھی کر سکتی ہیں. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبریاں ملیں گی, زندگی میں آسانیاں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یا مصور یا اللہ, یا شکور یا اللہ کی تسبیح جاری رکھیں آپ. جی جناب بالکل. اور جب آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں تو تھوڑا ڈیووشن کے ساتھ, ٹرسٹ کے ساتھ پڑھیے, ساتھ ساتھ نماز پچکانہ ادا کیجیے. اور وظائف آپ کو بتا دیے جاتے ہیں, اگر کچھ مس ہو جائے, وظائف سمجھ میں نہ آئے تو ادارے سے رابطہ کر رہے ہیں. وہاں روحانی اسکالر موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے. جی جی نوشین ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نوشین, کہاں سے کال کی؟ میں نے لندن سے. لندن سے کی, کیا پوچھیں گی؟
میں نے اپنے بارے میں پوچھنا، میں جب کوئی پڑھائی یا کچھ کرتی ہوں تو دماغ پہ جیسا کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی، پڑھنے کو دل نہیں کرتا. یہ آپ کوئی کیا کس قسم کی پڑھائی کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی روحانی پڑھائی کی بات کر رہے ہیں یا ویسے آپ کی کوئی ویسے ہی جیسے نہیں کوئی انگلش وغیرہ سیکھنے کی؟ اوکے ایجوکیشن کی بات کر رہی ہیں اپنے، ٹھیک ہو گیا، اسٹڈی کی بات کر رہی ہیں. اچھا نوشین، اپنے فادر کا نام بتائیے، اگر میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کا نام بتا دیجئے. محمد. یہ کون ہے؟ فادر ہیں ہسبینڈ ہیں؟ جی ہسبینڈ کا نام ہے. ہسبینڈ کا نام ہے، اوکے ٹھیک ہے. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 32 ہے. 32 ہے. شاہ جی کچھ پوچھیں گے؟ بہت شکریہ جی. بہت شکریہ نوشین، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی نوشین ہمارے ساتھ تھی لندن سے، اور کچھ اسٹڈی کے حوالے سے تھوڑا مجھے پریشان نظر آئی ہیں. نہیں، یہ ان کی اسٹڈیز ہی نہیں، کچھ اور مسائل بھی ان کے ساتھ ہیں جو انہوں نے ہم سے ڈسکس نہیں کیے. ڈسکس نہیں کیے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ ڈسکس نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو آپ ایک تسبیح جو ہے وہ شروع کر لیں، یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ کی تسبیح آپ اپنی معمول بنا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو آپ نے اسپیسیفک کویشچن کیا ہے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تسبیح دوبارہ سنیے، یا واسع یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک اور آمین کہنا ہے. جی بالکل جناب، آپ کو وظائف مل گئے ہیں نوشین، ان کو پڑھیے، دعا کیجئے. اور ساتھ ساتھ جناب صفیہ بیگم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صفیہ کہاں سے کال کی؟ جی میں انگلینڈ سے بول رہی ہوں. جی کیا پوچھیں گی؟ بیٹے کے بارے میں، کوئی فیوچر کا کاروبار کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اچھا بیٹے کا نام بتائیے. جی نوید احمد. محمود احمد. جی اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کے ہسبینڈ کا نام؟ مجھے. بیٹے کی ایج کیا ہے؟ تقریباً 32 ہے. 32 ہے. آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ان کی جاب کا مسئلہ ہے؟ جی ہاں. اچھا جاب کا مسئلہ ہے، فائنینشلی پرابلم ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صفیہ. ٹی وی کے سامنے بیٹھی، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز، اور اس وقت ہمارے روحانی ایکسپرٹ صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس وقت کیلکولیشن کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام میں ہم آپ کے لائیو کال لیتے ہیں، اور آپ کے روحانی مسائل کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ایسے ویئر جن کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے، امیگریشن کا مسئلہ ہے، یا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں موو کرنا چاہتے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو استخارہ بھی کر کے دیں گے اور ساتھ ساتھ وظائف بھی پرووائڈ کریں گے. جی شاہ جی. صفیہ میری بہن، آپ نے اپنے بیٹے سے کہنا ہے کہ 2 تسبیحات اپنا معمول بنا لیں. وہ جو ہے کہ آپ نے دونوں تسبیحات آپ کے بیٹے نے ظہر کی نماز کے بعد کرنی ہے. دونوں تو تسبیحات نوٹ کر لیں، یا قادر ہو یا اللہ، اور ایک تسبیح استغفار کی. یا قادر ہو یا اللہ کی تسبیح اور ایک استغفار کی تسبیح اذان ظہر کے بعد فوری طور پہ کر لیں. انشاءاللہ بہت جلد ان کے لیے حالات میں بہتری ہوگی. اور ایک بات صفیہ میری بہن آپ سے کہوں گا کہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں آپ کا مجھے کچھ ایشو نظر آتا ہے جو آپ نے بایو ڈاٹا پرووائڈ کیا ہے. اگر مناسب سمجھے تو ہمارے ساتھ آن ایئر بات کر لیں، یا آف دا ایئر ہمارے نیچے لیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیجیے. جی جناب بالکل. اور شبانہ نے لندن سے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. آئی تھنک کوئی وظیفہ مس ہو گیا ہے ان کا، یا دیکھتے ہیں کیا پوچھتی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی کال ہمارے ساتھ نہیں ہے. شبانہ نے جناب ہمارے NCR میں کال کی ہے اور پوچھا ہے کہ وظیفہ جو ان کو بتایا گیا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے. ہاں جی بہت اچھی بات ہے جی. خدا نخواستہ غلطی ہو جانے سے بہتر ہے کہ اس کو پراپرلی کہ دوبارہ پوچھ لی جائے. بہت اچھا کیا شبانہ بیٹی آپ نے. یا مصور یا اللہ، اور یا شکور یا اللہ. یا مصور یا اللہ اور یا شکور یا اللہ دونوں کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ مند رہے گی. اچھا جناب بابر ہمارے ساتھ ہیں لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بابر کہاں سے کال کی؟ وعلیکم السلام. کہاں سے کال کی ہمیں؟ ہاں جی میں لندن سے کی ہے. جی لندن سے. جی کیا پوچھیں گے؟ جی میں نے کچھ بیسکلی 2 چیزیں. ایک تو فرسٹ ایک کوشچن ہے، دوسرا یہ ہے کہ دعا کی درخواست.
اب اس میں قرآن کی آیت ہے سورہ فاتحہ میں ہے کہ جیسے ہم لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس میں آگے ہے کہ جی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس میں انعمت علیہم کی بات کو آپ بزرگ بیٹھے ہیں تو وہ اس میں یہی ہے کہ لگتا تو ایسے ہی کہ اللہ پہ ان کا انعام ہے، بس یہی ہے کہ جو ان کا رستہ ہے اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو میں کو تسبیح تو نہیں بس دعا کا درخواست ہوں، اور میں یہ کہ اپنے علم کی روشنی میں بتا سکتے ہیں کہ میں کیا سیدھے رستے پہ چل رہا ہوں، اس کو تھوڑی رہنمائی کرتے ہیں۔ اپنے والد صاحب کا نام بتائیے۔ جی اصغر، محمد اصغر۔ محمد اصغر، ٹھیک ہے جی۔ ایج کیا ہے آپ کی بابر؟ 35۔ ٹھیک ہے، آپ کو آن ایئر ابھی جو آپ کو بہت شکریہ، آن ایئر ہم آپ کو آنسر کرتے ہیں، تھینک یو۔ بابر صاحب ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک ایسی آیت جس کو ذات طور پر میں بھی بہت پسند کرتا ہوں، اور اکثر اپنے جو یہاں میں وظائف بتاتا ہوں اس کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو میں بہت زیادہ کوٹ کرواتا ہوں اور میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ قرآن کا ایک لفظ جو ہے وہ قابل احترام ہے، اور آپ نے بھی جن پہ انعام فرمایا ان کا ذکر کیا ہے، تو آپ نے پھر ساتھ ہی کویشچن کیا کیا میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں؟ آپ یقیناً اچھے راستے پہ چل رہے ہیں، اور آپ انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد یا تو آپ دین کی طرف راغب ہو چکے ہیں یا بہت جلد بہت ہی اچھے مقام پہ آئیں گے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اور آپ جو ہے آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹیوشن نظام جو بایو ڈاٹا آپ نے پرووائڈ کیا اس کے مطابق آپ کو انٹیوشن نظام سسٹم بہت ہائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہماری ایک بہن کی کال تھی، ان کا بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے کہ جن کو سچے خواب آتے ہیں، آپ کو بھی سچے خواب آتے ہیں، سچے خواب لوگ اچھے لوگوں کو آتے ہیں، اور پلس ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے آپ کو یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ کی دعا ہے، شروع سے آپ کی والدہ کی دعا آپ کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ والدہ کی دعا ہو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ اچھے مقام پہ رہتے ہیں۔ آپ کی کال کا بہت شکریہ۔ یہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ ماں کی دعا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہی ماں کی دعا ہوتی ہے، اور ماں کی دعا کی وجہ سے ہی ہم بہت سے گناہوں سے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک بات اپنے ویئرز کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، اور جن کی مائیں حیات ہیں ان کی خدمت کیجئے، کیونکہ یہ وہ جنت ہے جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر ہاتھ میں دوبارہ واپس نہیں آتی، اور جب یہ نکلتی ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ دعائیں لے لیجئے، ان کو سنبھال لیجئے، ان سے پیار کر لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہے۔ اور جناب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، عروسہ ہیں آئی تھنک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، نام دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیجئے۔ علیشہ۔ عروسہ؟ علیشہ۔ علیشہ۔ علیشہ، اوکے علیشہ، کہاں سے کال کی ہمیں؟ لندن سے۔ لندن سے، اوکے، کیا پوچھیں گی؟ میری پڑھائی کے لیے۔ جی؟ پڑھائی کے لیے۔ پڑھائی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے؟ جی۔ اوکے ٹھیک ہے علیشہ، اگر آپ جی تعلیم کے لیے اس کی کوئی مخصوص؟ جی میں بتاتی ہوں، پھر بھی ڈیٹا چاہیے؟ جی لے لیں۔ علیشہ مجھے اپنے فادر کا نام بتا دیجئے، اور اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے ہسبینڈ کا نام دے دیجئے۔ عظیم۔ عظیم۔ عظیم، ایج کیا ہے آپ کی علیشہ؟ ڈیڈی کے۔ ایج دے دیجئے، آپ کی ایج کیا ہے؟ 12۔ اوکے، اچھا جی، اسٹڈی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے علیشہ، بہت شکریہ، تھینک یو فار کالنگ، اللہ حافظ۔ ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ جی علیشہ ہمارے ساتھ لندن سے تھیں اور ڈیٹا انہوں نے دے دیا ہے، اپنی اسٹڈی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں۔ جی ہاں، علیشہ کے جواب دینے سے پہلے میں ضرور اتنا کہوں گا کہ بہتر ہوگا کہ علیشہ کے گھر والے یا کوئی بڑا ان کے ساتھ بیٹھا ہو، تاکہ وہ ان کی تصویر جو میں بتانی ہے وہ کاغذ پہ نوٹ کر لیں، اور وہ آپ کو علیشہ بیٹی کو کرواتے رہیں۔ نہیں، قرآن پاک تو ڈیفینیٹلی علیشہ کو بھی آتا ہوگا نا؟ ہاں جی، تو تسبیح ہے یا حکیم ہو یا باعث ہو، یا حکیم ہو یا باعث ہو کی تسبیح، یعنی پہلے درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا حکیم ہو یا باعث ہو، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں، کسی بھی وقت کر لیں، زیادہ سے زیادہ 2 یا 2.5 منٹ لگیں گے، اور یہ اور یہ لائف ٹائم کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اور بابر صاحب کی کال مجھے ابھی بھی یاد آ رہی ہے، بہت اچھی کال انہوں نے کی، اور وہ اہل علم اور دانشور ٹائپ کے آدمی لگے،
بابر صاحب جیسے کال کرتے رہیں اور ہمارے لیے یقین کریں کہ ہمارا ایسٹ ہیں ایسے لوگ. بالکل. اور آپ کی کال کو میں یقینی طور پر سلام بھی پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ جناب. میں خیال اپنے روحانی جو گفتگو ہے ساتھ ساتھ اس کو بھی لے کے چلتے ہیں. جی تو یہ ہے کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ زور دیا گیا تو آپ نے پھر وہ جو تھے پہن لیا کرتے اگر مجھے تھوڑی دیر اور تنگ نہ کرتے تو ساری امت محمدی کو میں نے بخشوا لینا تھا. کیا بات. اللہ سے باتیں ہو رہی تھیں. بڑا مقام ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی طرح ان کی ذات سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ وہ یہ ہے کہ ایک شخص حج پہ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حج کا خطبہ جب فرما رہے تھے تو اس میں انہوں نے کیا کوئی یمن کے رہنے والے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں تو بڑی دنیا نے کہا جی ہم یمن سے آئے ہیں اور کہا بھی یمن والوں آپ کے علاقے میں ایک شخص اویس کرنی رہتا ہے اس کو میرا سلام بولنا. تو میرا خیال کال ہے ہمارے ہاں جی کالر ہیں غزالہ ہیں ہمارے ساتھ فرانس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غزالہ کیا پوچھیں گی؟ وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے غزالہ. میں نے پوچھنا ہے مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے مسئلہ ہے. اپنی ٹی وی کا والیوم پہلے بند کیجئے تاکہ میں آپ کی بات کو سمجھ پاؤں. جی اب بتائیے غزالہ کیا. جی جی اپنا مسئلہ دوبارہ بتا دیجئے غزالہ. ان کا میرے پورے میں نا شدید درد رہتا ہے ہر وقت. سر میں درد رہتا ہے؟ نہیں پورے جسم میں ٹانگوں میں پیچھے کمر میں. ٹھیک ہے. ہسبینڈ کا نام بتائیے غزالہ. میرے ہسبینڈ کا نام ہے محمد سلیمان. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج ہے 52. 52. اوکے ہم آپ کو وظائف تو بتائیں گے لیکن غزالہ آپ ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے. ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیے. ڈاکٹر کے تو رابطے میں مجھے فرانس میں بھی آئے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے. دوائیاں کھا رہی ہوں پین کلر ہر طرح کے مالشیں کروا رہی ہوں سب کچھ لیکن آرام نہیں آ رہا. بہت تکلیف میں ہوں. چلے اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے. آپ کو جو وظائف بتائے جائیں گے وظائف پڑھیے گا لیکن پھر بھی ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے گا کیونکہ ڈاکٹر کی گائیڈ لائن لینا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. جی غزالہ میری بہن آپ نے لفظ غزالہ ہے. غزالہ میری بہن آپ نے 2 تسبیحات اپنا معمول بنا لیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سمجھیں آپ کی دردیں وغیرہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. مکمل صحت یاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تسبیح نوٹ کر لیں بڑی توجہ کے ساتھ. یا محیو یا اللہ, یا محیو یا اللہ. اور دوسری تسبیح یا مجیدو یا اللہ, یا مجیدو یا اللہ. یہ 2 تسبیحات کرنی ہے. یعنی دروشی پڑھیں پھر 100 مرتبہ جو میں نے آپ کو ورد بتایا وہ کرنا ہے. پھر دروشی پڑھیں اور آمین کہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اب سکون محسوس ہوگا. بلکہ آپ ابھی کریں اور ابھی آپ کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی ساجدہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب میں دوبارہ سے آئی ہوں, معذرت چاہتی ہوں. کوئی بات نہیں, میں نے دوبارہ کال. نہیں آپ کہا کہ آپ ہی کے لیے تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. ہاں جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیونکہ ایک تو مجھے اپنی خواب سے بہت ڈر لگتا ہے کہ مجھے خواب آتی ہے تو وہ میرے خواب جو ہے نا وہ پورا ہوتا ہے. اور آنے والے کام کا جو ہے 3 دن پہلے جو ہے نا اشارہ ہو جاتا ہے مجھے. اس سے میرا دل بہت گھبراتا رہتا ہے اور میں اپنے امیگریشن کے متعلق تھوڑا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, گائیڈنس لینا چاہتی ہوں کہ کیا میرے اگست میں ہے کورٹ ہیئرنگ تو مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی, میرے حق میں ہوگا یا نہیں. تو ایک تو مجھے زیارتیں بہت ہوتی ہیں کہ جیسے بزرگوں کی اس طرح. ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی آن ایئر جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ ساجدہ کال کرنے کا. یہ دیکھیں جی سادیہ بیٹی یہ لورز فین ہیں, یہ عقیدت رکھتے ہیں, یہ لوگ پیار کرتے ہیں. تو ان کی کال دوبارہ آنے سے وہ معذرت کر رہی تھی بلکہ میرا جی چاہتا میں معذرت کرتا. شاید میں جواب انہیں مکمل نہیں دے سکا بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے دوبارہ کال کی. آپ ایک روٹین بنائیں کہ رات کا کھانا ذرا بر وقت کھا لیا کریں, تھوڑی سی چہل قدمی بھی کیا کریں اور درود پاک پڑھ کے سویا کریں. اور اچھی خواب اچھی زیارتیں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اور 3 دن پہلے اگر اشارہ ہو رہا ہے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے. آپ اس کا اگر کوئی خواب تکلیف دہ ہے تو صدقہ دے لیں. اشارہ آپ کو پہلے آ گیا. باقی اگر اب آپ کو ایک تصویر بتا رہا ہوں جو پہلے بتائی ہے وہ جاری رکھنی ہے.
ساتھ ایک اور تسبیح شروع کر لیں، یا حسیب یا اللہ، کر کے دیکھیے آپ کا یہ خوف فوری طور پہ ختم ہو جائے گا. یا حسیب یا اللہ 100 مرتبہ کی تسبیح کریں، انشاءاللہ آپ کو مکمل سکون ملے گا. جی جناب یاسمین ہیں ہمارے ساتھ برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاسمین کیا پوچھیں گی؟ ہم نے ابھی جو ہے نا، میں نے ابھی ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے نا گاڑی ٹھیک ہے کرنا چاہتی ہوں، گاڑی کے لائسنس کے لیے. تو ٹھیک ہے، میں بولتی میرے لیے کون سا ڈیٹ پاس کرنے کا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے. یاسمین اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. اس کا نام یوسف ہے. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ یوسف. ٹھیک ہے، آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ 35 ہوگا. 35 ہوگا تقریباً. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ. آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی یاسمین برمنگھم سے ہمارے ساتھ تھی اور پوچھنا چاہ رہی تھی ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں. تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ ان کو لائسنس جو ہے وہ مل جائے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ ہر چیز ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل ٹو آل آف یو. آپ برائے مہربانی میری بہن ایک تسبیح کیا کریں، یا قادر ہو یا اللہ، یا قادر ہو یا اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جب تک آپ کا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہو جاتا، آپ کو لائسنس نہیں مل جاتا، آپ یا قادر ہو یا اللہ کی تسبیح کرتی رہیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اور تھوڑا سا اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دیا کریں. یہ جو 35 ایئرز میں ہی آپ نے اپنا سٹمک وغیرہ پتہ نہیں کیا چیزیں لی ہیں، تو ان کو ایسی چیز سے گریز کریں جو آپ کے سٹمک کو ڈسٹرب کرتی ہوں. گریز کریں ایسی چیزوں سے، اور سبزیات اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں. جی جناب بالکل. اور عائشہ جی کتنی مزے کی بات ہے، ہمارے ویورز کال کرتے ہیں کہ ہم انہیں وہ چیز بھی اس کی بھی گائیڈ لائن دے دیتے ہیں جن کی طرف ان کا شاید ابھی سوچ ہوتی نہیں ہے، سمجھ ہوتی نہیں ہے، یا اس طرف کو بالکل دھیان ہی نہیں ہوتا. جیسے اگر کسی پرابلم میں ہوں تو ڈیفینیٹلی اپنی پرابلم کو ڈسکس کروں گی. تو آنے والے جو طبی مسائل ہیں وہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں ہوں گے کہ کب کہاں کیسے آئیں گے. اور پہلے سے اگر ان کو بتا دیا جائے اور وہ جو بھی ہم آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں اس کو بھی ساتھ آپ کنٹینیو کر لیں تو میرا خیال ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے. سر یہ میں آپ کو ایک چھوٹی ساری بات یہ 3-4 دن پہلے کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں اپنی ظہر کی نماز سے فارغ ہی ہوا تو مجھے ایمی وہ خدشہ سا محسوس ہوا. تو میں نے اپنی مسز کو فون کیا تو انہوں نے وہ بازار تھی. ٹھیک ہے. میری چھوٹی بیٹی اور وہ بازار میں تھی. تو مسز نے فون نہیں اٹینڈ کیا تو بیٹی کو فون کیا، اٹینڈ کر لیا. میں نے کہا کہ فوری طور پہ آپ اپنا صدقہ دے دیں. تو فون کر رہے تھے، فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ امی فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ میں ان کو فون کر رہا ہوں. تو صدقہ فوری طور پہ دو، یہ ضروری ہے، مجھے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کا. تو کہتی ہے امی ابھی رکشے سے ٹکرا کے نیچے گری ہیں تو موبائل نہیں مل رہا، کہیں گرا تو موبائل تلاش کر رہے ہیں. تو دیکھیے ٹائمنگ دیکھ کیسی ملی. ادھر میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ صدقہ دیں، ادھر وہ ہو رہا ہے. تو یہ علم جو اب میں کسی کو حتف تنقید نہیں بناتا، لیکن میں کہتا ہوں جو میں نے 27 سال اس ریاضت میں گزار دیے، محنت کی، تو جب یہ علم حاصل کیا تو یہ سارا نورانی ہے. قرآن پاک کے ذریعے حاصل کیے. کوئی دنیا کا علم جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، میں نے دنیا داری بھی نبھائی، بینک مینیجر بھی رہا، وہ بھی کیا، بچے بھی کیے، مسز کو بھی ٹائم دیا، خاندان کو بھی ٹائم دیا، لیکن رات بھر میں اپنی اسباق بھی پڑھتا تھا، جو وظائف دیے جاتے تھے وہ بھی کرتا تھا. اور پھر اس کام کے لیے جب میں اپنی جاب کی پیک پہ تھا میں نے چھوڑ دی اور میں نے اس کی طرف کہا کہ میں اس کو فیض عام کے طور پہ لوگوں کے کام آؤں گا. اور اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دی. اور جب تسبیحات لوگوں کو پتہ نہیں لگا، لاکھوں لوگوں کو بتا چکا ہوں، کرتے ہوں گے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دعاؤں میں شامل کرتے ہوں. ہاں میں دعا کرتے اور میں اس کے بس کسی سے کیا مانگتا ہوں. پروگرام کے آخر میں کبھی کبھار یہ کہتا ہوں میری صحت کے لیے دعا کریں. ہاں جی. اور جب میری صحت ٹھیک رہے گی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا، آپ کے یہاں آتا رہوں گا، اور آپ کی جو بھی میرے علم میں ہے آپ کی نشاندہی کرتا رہوں گا، آپ کے مسائل کی، اور آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں گا. تو یہی میں اور میں کس لالچ کے لیے یہاں آتا ہوں. ہاں جی بالکل جناب ایسے ہی ہے. اچھا جی بڑا خوبصورت واقعہ آپ سنا رہے تھے، ہم اس کی طرف بھی جاتے ہیں ساتھ ساتھ. ایک دفعہ جب انہوں نے عمر فاروق حج کا خطبہ فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یمن سے آنے والے کوئی لوگ ہیں، تو بڑی دنیا نے ہاتھ کھڑا کیا. تو کہا کہ یار آپ کے علاقے میں ایک بہت بڑی ہستی رہتے ہیں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو میرا سلام دینا. اب سب کو جی خلیفہ وقت کے خلیفہ ہیں اور وہ ہمارے علاقے کے ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو لوگوں نے تلاش شروع کر دی. ایک شخص نے نا بس تلاش کرنے کی
اخیر کر لی, تلاش کر لی. ٹھیک ہے. ہاں وہ اس وقت دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ پہلے تو ادب کے ساتھ, پہلے تو آپ نے نماز بڑی طویل تھی, وہ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا, چونکہ گریزاں میں نے بتایا تھا کہ گوشہ نشین آئسولیٹڈ سے آدمی تھے, تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو سلام پیش کیا, اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت نے آپ کو سلام بھیجا, تو آپ کا جواب سنیں کیا تھا, کہتے تھے ہاں اچھے انسان تھے. یہ نہیں کہا کہ اچھے انسان ہیں, کہا کہ اچھے انسان تھے. ٹھیک کیسے, ابھی تو میں حج ان کے پیچھے ادا کر کے آیا ہوں, حج ان کے ساتھ ادا کیا ہے. بہرحال زیادہ انہوں نے بات چیت نہیں کی اور یہی کہا کہ اچھے انسان تھے. کہتے اچھا میرے لیے, وہ شخص جو گیا تھا اس نے کہا میرے لیے دعا فرمائیے. انہوں نے کہا جی حج تو تم کر کے آئے ہو, تم میرے لیے دعا کرو. انہوں نے کہا نہیں آپ دعا فرمائے, جب وہاں آپ کے لیے سلام آیا ہے اور وہاں ہوا تو آپ ہمارے لیے دعا خیر رکھو, ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں, میرا خیال ہے کہ پروڈیوسر صاحب جی بالکل, اس ہم بڑی خوبصورت سی روحانی گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں اور ساتھ رہیے. جی جناب, استخارہ مرکز کے ساتھ ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور میں ہوں سعدیہ مسعود. ہمارے ساتھ ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب موجود ہیں, جو آپ کے روحانی مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے ایسے ویئرز جن کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں, امیگریشن کا مسئلہ ہے, کال کیجئے اور رہنمائی حاصل کیجئے, اور ساتھ ساتھ ہماری جو روحانی گفتگو ہے اس کا سلسلہ بھی ہم جاری رکھیں گے. جی شاہ جی, بڑی خوبصورت سی گفتگو سے ہم نے یہ ختم کیا تھا, وہیں سے شروع کرتے ہیں. ہاں جی, تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, ان کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ ایک بڑے بلند درجہ صحابی رسول تھے, اور وہ صحابی جن کو دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا پھر بھی ان کا مقام بہت بلند تھا, بہت بلند تھا, اور وہ عاشقان علی بھی تھے. ہاں عاشقان علی بھی تھے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ آپ کی وصال کے بارے میں بھی, جیسے خود جو گوشہ نشینی رہے, آج تک ان کی قبر مبارکہ کسی کو نہیں پتا, مرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو پوشیدہ ہی رکھا. اچھا. ہاں, ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک میرا خیال کال آ گئی ہے. ہاں جی بالکل, کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت؟ میں میمونہ بات کر رہی ہوں لندن سے. اوکے میمونہ, کیا پوچھیں گی؟ ایکچولی میں اپنے بھائی کے لیے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. تو ایسا یہ تھا کہ اس کی اکیڈیمکس کے لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی دعا اگر آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, بھائی کا نام بتائیے میمونہ. بھائی کا نام ہے سردار عمر حسن خان. سردار عمر حسن خان, ٹھیک ہے. اور ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ والد صاحب کا نام ہے محمد اقبال. ایج بتا. اوکے ٹھیک ہے, ایج بھی بتائیے بھائی کی. ہی از 25 ایئرز. 25. اچھا میمونہ یہ بتائیے, یہ لندن میں آپ کے پاس رہتے ہیں یا کسی اور کنٹری میں ہیں؟ نہیں لندن میں نہیں رہتے, لیکن آتے جاتے رہتے ہیں. اس وقت وہ کہاں موجود ہیں؟ اس وقت پاکستان میں. پاکستان کے کس شہر میں؟ جہلم میں. جیلم میں ہے, رائٹ. بہت شکریہ, آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی میمونہ لندن سے ہمارے ساتھ تھی اور اپنے بھائی کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں, جو اس وقت پاکستان میں جیلم میں جو ہے موجود ہیں. اچھا, میں جو آپ کے سوال ہے اس کا جواب تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دے گے. ایک اضافی بات بھی کہوں گا, اس کو بھی ذات توجہ دیجیے گا. تسبیح جو آپ کو اپنے بھائی تک کمیونیکیٹ کرنی ہے وہ ہے یا علیم و یا اللہ. 100 مرتبہ پڑھنا ہے, پہلے درود شریف, پھر یا علیم و یا اللہ, پھر درود شریف اور آمین کہنا ہے. اور کوشش کیجئے کہ وہ جہلم میں کم سے کم وقت گزاریں. معذرت اور ادب کے ساتھ کوشش کیجئے, ان کو سمجھائیے کہ وہ کم سے کم وقت جو ہے وہ جہلم میں گزاریں. اگر وہ کہیں اور شفٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے, یا آپ کے پاس پرماننٹ آ جائے تو اور بھی اچھی بات ہے. باقی آپ اپنے گھریلو حالات کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. میرا علم یہ کہتا ہے کہ جہلم ان کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا. اینی وے ڈیسیژن آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک رضاکارانہ سا میرا ایک سجیشن ہے آپ کو, لیکن یا علیم و یا اللہ اس کی تسبیح اپنا ان سے کہ معمول بنا لیں. جی جناب بالکل ایسا ہے,
آپ کو سجیشن دے دی گئی ہے، جیلم سے انہیں موو کروا دیجیے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کو تسبیح بتائی گئی ہے اس کو تسبیح جو ہے وہ تسبیح بھی پڑھیے بڑی ڈیووشن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے، ساتھ ساتھ نماز پچکانہ بھی ادا کیجیے۔ اور صفیہ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی صفیہ، آپ کی کال مل چکی ہے، السلام علیکم، اور کال ڈراپ بھی ہو چکی ہے۔ جی جناب، آپ دوبارہ کال ملائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کال بھی مل جائے گی اور شاہ جی سے آپ کی بات بھی ہو جائے گی۔ اور اگر ان کیس آپ کی کال نہیں ملتی ہے تو ڈونٹ یو وری، نمبر جو ہے ڈسپلے ہیں ہماری سکرین پر، نوٹ کر لیجئے، ادارے میں کال کر لیجئے، وہاں بھی روحانی اسکالر موجود ہیں جو بھرپور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جی شاہ جی۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ جو وہ شخص آپ سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے دعا کی درخواست کی کہ آپ میری لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حج تو تم کر کے آئے، گناہوں سے تم پاک ہو کر آئے ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ دعا کریں۔ تو بڑی اصرار کے بعد انہوں نے دعا دی کہ اللہ تمہاری کھیتیاں آباد رکھے، یہ بس یہ کہا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس شخص نے جو دعا، آج تک اس کا وہاں خاندان، اس کے ہرے بھرے کھیت ہیں اور کھیتی باڑی اس کے خاندان کرتا ہے اور بڑے عروج پہ ہے، دعا لگی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ارشد صاحب، کہاں سے کال کی ہمیں؟ السلام علیکم، ارشد بول رہا ہوں اٹلی سے۔ میں نے ایک سارا کروانا ہے جی کہ میں نے ادھر پاسپورٹ اپنا اپلائی کروایا ہوا ہے، تو ابھی تک مجھے رسپانس نہیں آ رہا۔ ان دنوں میں آ جانا چاہیے تھا لیکن آ نہیں رہا، تقریباً ایک ہفتہ۔ پتا کروانا ہے کہ میرا کام لیٹ ہے یا آنے والا ہے میرے پاس پاسپورٹ کا رزلٹ، یہ پتا کروانا ہے۔ اور کائنڈلی اگر کوئی پڑھنے کے لیے دینے تو موسٹ ویلکم۔ اچھا جی ارشد صاحب، اپنے والد صاحب کا نام بتائیے۔ ہاں جی، رحمت علی۔ احمد علی، اور ایج کیا ہے آپ کی؟ رحمت علی۔ رحمت علی، رحمت علی، اوکے ٹھیک ہے۔ ایج کیا ہے آپ کی؟ ایج میری ہے 061177۔ 77۔ اور کہاں سے کال کی اس وقت ہمیں آپ نے؟ اٹلی سے۔ اٹلی سے کال کیا، چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو فار کالنگ، اللہ حافظ۔ اپنا فون جو ہے وہ بند کر کے ٹیلی ویژن کی طرف آ جائیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ جی شاہ جی۔ جی جواب دیتے ہیں۔ استخارہ ہو رہا ہے، استخارہ مرکز ہے، ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کا تو ریپڈلی آنسر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور ہم ساتھ ہی آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں، لیکن سم ٹائم تھوڑا سا وقت جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے، کیلکولیشن کرنی پڑتی ہیں۔ اور شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جو آپ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ ارشد صاحب تھوڑی دیر میں آپ کو آنسر کریں گے۔ اب وظیفہ جو بھی آپ کو بتایا جائے بڑے ڈیووشن کے ساتھ اس کو وظیفے کو پڑھیے گا، ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کیجیے گا۔ اور ہمارے ایسے ویورز جن کے ہاں مسئلہ ہے امیگریشن کا، وہ ہمیں ضرور رجوع کریں اور ساتھ ساتھ سولیسٹر کے رابطے میں بھی رہیں۔ جی ارشد صاحب، آپ نے 2 تصویرات آپ کے لیے نکلی ہیں، لیکن آپ میرے سے وعدہ کریں کہ جیسے ہی آپ کا کام ہو آپ مجھے کال کر کے ہمارا حوصلہ افزائی فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ میرے سے وعدہ کریں، میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو تصویرات نوٹ کر لیں، 2 تصویرات ہیں، یا رافع یا اللہ، یا رافع یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور دوسری تصویر آپ کرنی یا تواب یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ، یعنی پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر یا تواب یا اللہ، پھر درود شریف اور آمین کہنا ہے۔ اور دوسری پہلی تصویر بتائی ہے، درود شریف پڑھیں، یا رافع یا اللہ 100 مرتبہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ہاں، دونوں تصویرات آپ نے اذان ظہر کے بعد کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ جی جناب، انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی ملے گی۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، نوافل ادا کیجئے گا، اور ہو سکے تو ہمارے پروگرام میں کال کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، ہمارا دل خوش ہوتا ہے اس سے، جی جناب، بالکل بالکل۔ اچھا، بڑا اپریشیشن اچھی لگتی ہے نا جب لوگوں کے کام ہوتے ہیں، بیسیکلی ہمیں پھر ایک خوشی سی فیل ہوتی ہے کہ یہاں ہم لوگ 2 گھنٹے میں بیٹھ کے جو آپ کے لیے تگ و دو اور محنت کر رہے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے اور ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور جناب کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، آپ کی کال مل چکی ہے۔ السلام علیکم جناب، آپ کی کال مل چکی ہے۔ استخارہ مرکز آپ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب موجود ہیں۔
اور کال ہماری ڈراپ ہو گئی ہے. اینی وے ڈونٹ یو وری, دوبارہ کال ملائیے, انشاءاللہ آپ کی کال مل جائے گی, آپ کی بھرپور رہنمائی بھی کی جائے گی. اور اگر ان کیس کال نہیں ملتی ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ادارے میں رابطہ کر لیجئے, نمبر اسکرین پر ڈسپلے ہے, نوٹ کر لیجئے اور پروگرام کے بعد کال کر کے استفادہ حاصل کیجئے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی شاہ جی, بڑی خوبصورت سی گفتگو آپ کی جو ہوتی ہے, یہ کچھ کلیاں کچھ پھول جو ہیں وہ ہم نے بھی سمیٹنے ہوتے ہیں, ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے, تو کچھ اور فرمائیے. ہاں دیکھیے, یہ جو اسلامی تاریخ ہے اس کا مطالعہ یہ انتہائی ضروری ہے. اور میں نے پچھلے چند دنوں سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, تو میں نے یہ چیز محسوس کیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. مجھے ای میلز آتی ہیں, اور ہمارے اس پروگرام کے توسل سے لوگوں کی جو اسلامک ہسٹری ہے اس کو بہت فائدہ پہنچا. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو نیو جنریشن ہے, ہمارے بچے ہیں, اور ہمارے بچے کیوں, ہمارے جو بڑے بھی ہیں وہ بہت کچھ بھول چکے ہیں, یا پھر لوگوں کا مطالعہ اتنا نہیں ہوتا, ہر وقت بزی رہنا, ہر وقت کام کاج میں لگے رہنا, اور کوئی پھر اس کی طرف جاتا بھی نہیں ہے, تو نالج ان کو مل رہی ہے. سادیہ بیٹا دیکھیے, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب ہمارے محلے میں, بلکہ شہر کی بات کرتا ہوں, اس وقت شہر بھی چھوٹے تھے, جس بچے کے 600 سے اوپر مارکس آ جاتے تھے, 650 مارکس آ گئے, 625 آ گئے, پورے شہر پورے کالج میں دھوم مچی ہوتی تھی, پورا شہر مبارکباد دینے کے 650 مارکس آ گئے, یہ بہت بڑی بات ہے. اب 1050 میں سے 1035 نمبر لینے والے بچے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ وہ ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بڑی اعلیٰ حاصل کر رہے ہیں, لیکن دینی تعلیم سے دور ہو چکے ہیں. بالکل ہمارے بدقسمتی سے انہیں دین کی تعلیم بالکل نہیں دی جا رہی. روز قیامت والدین سے سوال جو ہے, دیکھیں روز قیامت جو یقیناً اچھی تربیت جو ہم نے 2 بیٹیوں کرنی ہے اس کا انعام تو ہمیں ملے گا, لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے ان کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی. بالکل ہم اپنی بیٹیوں کو بڑی ڈیووشن کے ساتھ صبح ان کو اسکول چھوڑ کے آئے, اس کو کالج چھوڑ کے آئے, پھر لے کے آئے, ٹیوٹر لگوا کے دیے, ان مارکس اچھے لے لیے, اچھے افسر بن گئے, ترقی کر گئے, اور لیکن اصل جو علم ہے, اصل جو کوڈ آف لائف ہے وہ اس کا کیا بنا؟ تو یہ چیزیں بھی انتہائی ضروری ہیں. تو میں مدت ہو گئے, کئی سال ہو گئے مجھے یہ لائیو پروگرام کرتے ہوئے, تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں سنایا کروں گا, جس سے بچوں میں بلکہ بڑوں میں بھی شوق پیدا ہو کہ ہم اسلامی تاریخ کو پڑھیں تو صحیح, اسلامی تاریخ پہ نگاہ تو ڈالیں. اسلامی تاریخ کتنی شاندار ہے. صرف ایک جو جتنا کچھ میں نے پڑھا, مجھے ایک دکھ ہے کہ جو چنگیزیوں کا حملہ ہوا تھا بغداد پہ, اس نے ہمیں بہت ڈیمیج کیا, بہت زیادہ ڈیمیج کیا. ہماری کتب ساری کی ساری دریا دجلہ میں بہا دی گئی, اور دریا دجلہ کا پانی جو تھا وہ کالا ہو گیا, سارا بہا دیا گیا. ہمارا علم کا سمندر, جو کتب بچی وہ بکھری ہوئی تھی, کچھ ترکی میں تھی, کچھ مصر میں, اور کچھ ادھر ہمارے علاقے میں بھی آئیں, لیکن اصل خزانہ تھا وہ ضائع ہو چکا. آج یہاں پہ ہوتا, لیکن پھر بھی آج سائنس اس مقام پہ ہے, اس کی بیسکس جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہی دی ہوئی ہیں. ارشمیدس کو لے لیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو بیسک جو تھی ہماری دی. جیسے موبائل فرسٹ ٹائم بنا تو ایک یونیک سی چیز تھی, جس نے بھی بنایا کمال کی چیز بنائی, لیکن اس کے بعد جو ماڈیفکیشن کرتے 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 آج جس شکل میں آیا ہے, اب کریڈٹ جو ہے بے شک جو مرضی لیتا رہے, لیکن اصل جس نے فرسٹ ٹائم بنایا تھا اصل کریڈٹ تو اسے جائے گا نا. بالکل. اسی لیے مسلمانوں نے الجبرا میں, سائنس میں حیرت انگیز کامیابیاں کی, جرائی میں, یعنی کہ طب میں, جرا میں. ہاں, اگر کاش کہ ہماری وہ کتب ضائع نہ ہوتی تو یقین کریں MBBS جو ہے یہ پیچھے ہوتا اور طب آگے ہوتی. بالکل. اور اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے, صرف وہ ضائع نہیں کیا بلکہ طب کے پیچھے رہنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے حکیم لوگ تھے اپنا علم اپنے ساتھ لے گئے, اپنے شاگرد نہیں بنائے. اور جبکہ ایلوپیتھی ڈاکٹرز ہیں, یہ ایک سائنس کی شکل میں ہے, بکس کی شکل میں ہے, ریسرچ جو ہوتی ہے اس کو سیو کیا جاتا ہے, اس کی تعلیم دی جاتی ہے, لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور لوگ آگے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. جبکہ ہمارے طب جو تھا وہ ادھر خود حکیم سے بیٹھے ہیں تو اپنے شاگرد کو نہیں بتا رہے, بس شاگرد کو یہ کہہ رہے کہ تم یہ دوائی بناؤ اور اس کو دے دو, یعنی اپنا علم آگے ٹرانسفر نہیں کیا. ایسے بھی حکیم حضرات تاریخ میں گزرے ہیں کہ وہ اپنے بالکنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بالکنی میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک جنازہ گزرا, تو انہوں نے کہا روک لو جنازہ روک لو, کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میت ہے لے کے جا رہے, کہتے یہ تو مرا ہی نہیں ہے. اتنا علم بھی تھا حکیموں کے پاس. اچھا. ہاں, انہوں نے کہا تو اس کی تو ڈیتھ ہی بھی نہیں ہوئی,
وہ اس پر جو میت کے اوپر جو پھول ڈالے ہوئے تھے انہوں نے پھولوں کی کیفیت سے اندازہ لگا لیا کہ اس بندے کی ڈیتھ ہوئی. دیکھا تو بندہ بھی زندہ تھا. اب بھی واقعات ہو جاتے ہیں, بندے کو غسل دے رہے ہیں مردے کو تو وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ طب جو ہے وہ بہت آگے تھی, اس نے بہت ترقی کی ہوئی تھی. اگر اسے سمیٹا ہوتا تو آج بڑا فائدے ہوتے, آج فائدے ہوتے اور آج اب کسی مقام پر ہوتے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کمپیریٹیولی دیکھا جائے کہ جس وقت, اور دیکھیں میں جو واقعہ سنا رہا ہوں تاریخ میں بالکل تاریخ کم و بیش ایک جیسی لیکن مہینہ سیم ہے. شاہ جہاں کے ہاں جب اس کی بیگم ارجمند بانو اس کی بیگم تھی, بعد میں اس کا نام ممتاز بیگم, اس کا ممتاز لاڈ پیار اس کا نام رکھا گیا, اس کی لاڈلی بیگم. تو اس کو جب 13واں بچہ پیدا ہوا تو زچگی کے دوران اس کے بیگم کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس شخص نے جو شاہ جہاں تھا کتنے سال غم میں جنگلوں میں پھرتا رہا, تخت و تاج کی پرواہ نہیں کی, ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور انگریزوں کو اندر آنے کا موقع دے دیا. اینی وے وہ اس موضوع کو ہم نہیں چھیڑتے, علیحدہ ہسٹری ہے. اسی وقت سویڈن کا جو بادشاہ تھا, سویڈن کا بادشاہ, اس کی بیوی کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا, ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ تھی کہ کوئی ایکسپرٹ دائیا یہاں پہ موجود نہیں تھی, اس وجہ سے سارا کچھ ہو گیا. ان کے اچھا کوئی بات. اس نے حوصلے سے کام نہیں لیا, اس نے اس بات کو نیگیٹو نہیں لیا, اس نے تخت و تاراج وہ نہیں چھوڑا. اس نے کہا کہ جو ہے 10 تاریخ میں لکھا ہے 10 ینگ لڑکیوں کو لایا جائے اور ایکسپرٹ دائیا کو لایا جائے. کہا کہ تمہیں بھرپور انعام دیا جائے گا اور تم 10 ینگ لڑکیوں کو ایکسپرٹ دائیا بناؤ. ٹھیک ہے. ان کو تربیت دی گئی. سال بعد جب وہ تیار ہو گئی تو ان سے کو خوب انعامات دیے, ان کو انعام اکرام سے نوازا گیا, ان کا وظیفہ لگایا گیا. اس کے بعد ان کو کہا کہ اب تم جاؤ اپنے اپنے علاقوں اپنے اپنے شہروں میں جاؤ اور ان کو سکھاؤ بھی, اور آگے تم فی لڑکی 10